Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। नाजरीन, मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो पिछले दिनों पीडीएम ने जो एक बयानिया बनाया हुआ था घड़ी चोर का, कि इमरान खान को कहा गया कि तोशा खाना से इन्होंने घड़ी को बेचा है, और उस पर एक बयानिया जो है ना वो बिल्डअप करने की नाकाम कोशिश की है, जो बुरी तरह से पिट गया है। क्योंकि उसके अंदर जो मोहरा जो इस्तेमाल किया गया था, जो उमर ज़हूर नामी एक मतलूब शख्स जो दुनिया के कई मुल्कों को मतलूब है, और यहाँ पे भी उसका जो है वो जो मामलात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। उसकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ही बदनाम प्रोफाइल है। इस किस्म के शख्स को इस्तेमाल करके इनसे गलती होगी, और इन्होंने उसको इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह माजी में बहुत सारे लोगों को जो है ना इन्होंने आयशा गुललाई से लेकर रेहान खान से किताब लिखवा कर, और इस तरह कई आप कह लें कि तोशा खाना के केसेस बनाने की कोशिश की, और आखिरकार इनको घड़ी का जो वो शोशा मिला है, जिस पे इन्होंने कुछ दिन जो है वो थोड़ा सा कोशिश की है कि जिससे इमरान खान की ज़ात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, जिसमें वो बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आज डेली मेल की तरफ से जो केस का जो फैसला आया है, जिस पर शहबाज शरीफ और उसके दामाद इमरान को 57,000 का जो पाउंड का जो जुर्माना हुआ है, उस पर बातचीत करते हैं। आपने सुना होगा कि मरीम नवाज ने कहा कि जब 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो मियाँ साहब को बड़ी तकलीफ़ होती है, और ये भी कहा गया कि घड़ी चोरी के मामले में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इन सारी जमातों को मुझे नहीं मालूम कि इनका ज़मीर कैसे इन चीज़ों को इजाज़त देता है कि इनको उस वक्त बदनामी का डर क्यों नहीं आया कि जब रक्षों के अंदर माएँ जो हैं हस्पताल के अंदर जगह नहीं होती, जच्चा बच्चा हस्पतालों के अंदर और दीगर हस्पतालों के अंदर, और माएँ जो हैं वो रक्षों के अंदर जो है वो बच्चों को जन्म देती हैं। इसी तरह सिंध के अंदर ख़ास तौर पर जहाँ बच्चों के कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, और जहाँ पे एम्बुलेंसेस प्रोवाइड नहीं की जाती, और बच्चे जो हैं वो लाशें जो हैं वो गधा रेडी पर लेकर जाए जाते हैं, तब इनको नहीं लगता, इनको शर्म नहीं आती कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। चोरी करते हैं, और आप जाकर देखें कि दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर IMF से सिर्फ $1.2 बिलियन लेने के लिए उनकी कौन कौन सी शर्त इन्होंने नहीं मानी, और फिर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कहा था कि आप जाएं इन 4-5 मुल्कों से जाकर पहले गारंटी लेकर आएँ कि ये आपके साथ हैं, तब हम आपको कर्जा देंगे। इसी सूरत में आपने जाकर देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, UAE, तुर्की, चाइना इनके दौरे किए, लेकिन हर तरफ से जो है ना इनको जो है ना वो मायूसी मिली। बल्कि मशहूर ज़माना कॉल जो वो इनका मशहूर हुआ शहबाज शरीफ का तुर्की में जाकर के, कहीं आप समझें कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन क्या करें कि मजबूरी है, आप हमारा जिस तरह पहले से 70 साल से हमारा साथ देते आ रहे हैं, इस बार भी हमारा साथ दे दें। तो उस वक्त इनको नहीं लगा कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और दूसरे मुल्कों में ख़ास तौर पे दुश्मन मुल्कों में जाकर अपनी अजीम फ़ौज के बारे में क्या कहते रहे हैं कि इन्होंने आपकी जो पीठ में छुरा घोंपा है। उस वक्त इनको एहसास नहीं हुआ कि हमारे मुल्क की बदनामी हो गई। पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर जो ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, जनरलों के नाम ले लेकर जो मरीम नवाज़ ने कहा है, उस वक्त इनको नहीं लगा कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और इदारे बदनाम हो रहे हैं। या सादिक ने जब कहा कि कांपे टांग रही हैं रावलपिंडी के अंदर, तो वो इनको उस शर्म नहीं आई कि उस वक्त हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो ये इनको घड़ी चोरी के ऊपर इनको बदनामी याद आ गई है। यानी वो और इतने सादा लोग हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि तोशा खाना क्या है, और तोशा खाना के अंदर जो हमारे सदर, वज़ीर आज़म और जो जाते हैं मुख्तलिफ दौरों के ऊपर, उनको जो तहफ़ मिलते हैं वो तोशा खाना में रखे जाते हैं, और फिर एक कानून है कि उस तोशा खाना के अंदर जो चीज़ उनको मिली है उसकी कुछ कीमत अदा कर कर 15%, 20%, 25% वो जमा कराकर वो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। माजी में तो वज़ीर आज़म जो सैलाब ज़दगान की तरफ से दिया गया खातून अव्वल तुर्क की तरफ से जो हार था, वो भी इन्होंने अपने घर में रख लिया था, और उसकी कोई पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं मौजूद था।
وہ ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے پہنا، ان کو نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے سیلاب زدگان کے لیے دیا تھا۔ اس وقت آپ کو پاکستان کی بدنامی نظر نہیں آئی؟ کتنی شرمناک بات ہے۔ اور بات کرتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر۔ جس نے گھڑی محمد بن سلمان نے جو گھڑی دی تحفتاً توشہ خانہ میں جمع ہوئی، اس کی پیمنٹ کی گئی، 20% پیمنٹ کی گئی، اس کی رسید جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، اور وہ اس نے آگے بیچ کر بنی گالہ سے لے کر جو مری روڈ سے بنی گالہ تک سڑک تعمیر کروائی، جس سے عوام کو فائدہ ہوا۔ نہ کہ صرف بنی گالہ میں عمران خان کا گھر ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اس میں اور بھی تو بہت دنیا رہتی ہے، سب کو فائدہ ہوا، لوگ وہاں دعائیں دیتے ہیں اس کو، اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال تو نہیں کی۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ گھڑی چوری کا الزام لگاتے ہو، جس نے اپنا گھر، بنی گالہ کا گھر، زمان پارک کا گھر، جو اس کی جائیداد پراپرٹی ہے، سب کچھ شوکت خانم کے نام کیا ہوا ہے۔ نہ اس کے بچے سیاست میں، نہ اس کی بہنیں سیاست کے اندر، نہ اس کا خاندان کا کوئی فرد سیاست کے اندر۔ اس شخص کے بارے میں آپ نے جو ہے نا گھڑی چوری کا الزام لگایا، جب کچھ بھی نہ ملا آپ کو 6-7 ماہ کی انتھک محنت کے باوجود اس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے ہو، تو گھڑی چوری کا الزام لگا دیا اس شخص کے اوپر جو 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی پہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے تو 500 کروڑ روپے جمع کرتا ہے۔ اس شخص پہ آپ نے گھڑی چوری کا الزام لگایا۔ اس شخص پہ آپ نے گھڑی چوری کا الزام لگایا جو شوکت خانم ہسپتال، جو پیورلی پاکستان کے اندر ایک واحد کینسر کا ہاسپٹل ہے، جو لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے، غریبوں کا، اور ایک نہیں، لاہور سے اب پشاور میں بھی، اب کراچی میں بھی آپریشنل ہے، اور اس کو چلانے کے لیے سالانہ 15 سے 20 ارب چاہیے، جو فنڈ ریزنگ کے ذریعے جو عمران خان اکٹھا کرتا ہے اور لوگ اس کو دیتے ہیں۔ اس پر ایک گھڑی چوری کا الزام لگاتے ہو، 5 کروڑ کی گھڑی کا، جس کو ایک کالر کہتا ہے کہ خان صاحب آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے میں فنڈ ریزنگ میں دوں، آپ منہ سے نکالیں، 22 کروڑ ایک بندے نے دیا، اس کے خلاف گھڑی چوری کا الزام لگاتے ہو۔ مجھتا ہے کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے، بیانیاں بنا کر عوام کے اندر میڈیا کو خرید کر، صحافیوں کو خرید کر، لفافے ان کو دے کر، تو کس کو نہیں پتا کہ لفافہ صحافی ہیں؟ ان صحافیوں کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بڑے بڑے گھر اور فارم ہاؤسز اور ہیلی کاپٹرز، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ساری دنیا بے وقوف نہیں ہے، یہ 90s کا دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، ہر بندے کے پاس جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں ٹی وی ہے، ہر بندہ اپنی رائے رکھتا ہے، ساری باتیں سنتا ہے، ساری دنیا کو اب وہ والا بات نہیں ہے۔ اس لیے اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھ گئے ہیں۔ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے جو مہرہ یوز کیا ہے اس کے لیے، وہ بھی ایک بدنام زمانہ شخص کو استعمال کیا ہے، جو پتہ چلا کہ یہ توشہ خانہ کی گھڑی جو ہے وہ ایک جائز طریقے سے ٹرانزیکشن ہوئی اس کی، اور اس کی رسید بھی موجود ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک جو ہے کھیل جو کیا کھیلا گیا کہ اس کو ایک مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ ناکام ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دیکھ لیا انہوں نے استعمال کر کے، پروپیگنڈا بنا کر ایک بیانیہ بنانے کی خوب کوشش کی، لیکن ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، باقی جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ بری طرح سے پٹ گیا۔ تو پھر انہوں نے اس کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی کہ اس پہ تو خانہ کعبہ تھا، اس میں تو بے حرمتی ہو سکتی تھی، اس کی بے حرمتی ہو گئی ہے خدا نخواستہ۔ جیسے کہ انہوں نے لانگ مارچ کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو جو ہے نا کہا، اس نے کہا کہ نوید نامی شخص نے کہ انہوں نے تو خدا نخواستہ کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو باتیں وہ کرتے ہیں جیسے نبی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے اس کو مارا ہے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر اس طرح کے نعرے لگوائے گئے، اور اس کا الزام جو ہے نا عمران خان پر لگانے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ 4 لوگ تو ان کے اپنے فیصل آباد کے لوگ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ، اور اس وقت ان کو بدنامی نظر آ رہی ہے، اور جب 27 رمضان کو، رمضان المبارک 27 رمضان کو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر جج ارشد ملک جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو اس کو رشوت دے رہے ہو، تب شرم نہیں آئی؟ تب بدنامی نہیں ہوئی اس ملک کی؟ صرف گھڑی چوری جو ایک جائز طریقے سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس پہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بدنامی ہوئی ہے؟ تو لہٰذا تو یہ شخص، یہ لوگ ہیں۔ تو جب عدالت نے کہا کہ 1947 سے لے کر آج تک جس نے توشہ خانہ سے جو گفٹ لیا ہے، تحفہ لیا ہے، اور آگے اگر بیچا بھی ہے، کتنی قیمت اس کی پے کی ہے توشہ خانہ کے اندر، اور رجسٹر میں تو دیکھیں نا موجود ہے نا انفارمیشن ساری، لائیں عدالت کے اندر، تو پھر کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ 6-7 مہینے سے ان کی حکومت ہے، کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ، آپ نے دیکھا وی لاگرز نے یہ بیان بتا دیا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنے 100 سے زیادہ تحفے جو ہے نا وہ گھروں میں لے کر گئے ہیں۔ ان کے پاس، مریم نواز اور نواز شریف کے پاس مرسیڈیز گاڑیاں جو پیسے دے کر بھی نہیں لے جا سکتے، غیر قانونی عمل ہے۔ تب پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟
کھولے نا ریکارڈ، پتہ چل جائے گا پاکستان کو، دنیا کو بتائیں کہ کس کس نے کیا کیا لیا ہے، تاکہ دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن ان کے اندر اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کر سکیں۔ یہ صرف ایک شخص کو بدنام کرنے کی کوشش جو کہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ ڈیلی میل کے حوالے سے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی سیلاب زدگان کے لیے انگلینڈ نے پیسے دیے، پاکستان کی مدد کی اور ان کے ذریعے کی، اور شہباز شریف نے کیا کیا، اس میں سے 15 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ اپنے داماد کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے، اور پھر اس نے جو ہے نا ان کے واپس شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے۔ تو ڈیلی میل والے ایک صحافی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ خرد برد کی ہے، کرپشن کی ہے۔ تو جناب کو لگا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی، میرا دامن صاف ہے، جیسے کہتے ہیں ایک ڈھیلے کی کرپشن، اگر آپ کو نظر آ جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ پھر اس نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ جی ویڈیو پیغام جو موجود ہے کہیں گے تو اس کا سورس آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، جس میں یہ کہتا ہے کہ جی ڈیلی میل کے کیس میں اگر برطانوی عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ لیکن ان کی باتوں پہ کون یقین کرتا ہے؟ یہ تو ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اگر 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں اگر بجلی نہ آئی، لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر دی تو میرا نام تبدیل کر دینا۔ کوئی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی، نہ واسطہ ہوا۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان پہ عمل کون کرتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر؟ بہرحال ہوا کیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، آؤٹ آف دا کورٹ جو ہے نا سیٹلمنٹ کر لیں گے، ججوں کو بریف کیس بھیجیں گے اور یا ان کو تھریٹ کریں گے یا ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کر لیں گے۔ برطانیہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ برطانیہ میں یہ رہتے ضرور ہیں لیکن ان کی اتنی ایکسیس نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے گھروں میں یہ کیمرے لگا کے جن ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کر سکیں یا ججوں کو بلیک میل کر سکیں۔ تو وہاں پر جب عدالت نے بلایا تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا مصروف ہیں، ان کے وکیل کہتے ہیں جی شہباز شریف مصروف ہیں تو لہٰذا ہمیں ٹائم دیا جائے، مزید ٹائم دیا جائے۔ تو وہاں کی عدالت نے تاریخی الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہاں پر برطانوی عدالت کے اندر چاہے وزیر اعظم ہو چاہے ایک عام شہری ہو، سب کے لیے عدالتیں، قانون ایک جیسا ہے۔ یہ پاکستان تو نہیں ہے، یہی تو عمران خان پیٹتا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، امیر اور غریب سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ یہی تو لڑائی ہے، بیسیکلی جد و جہد ہے، یہی تو حقیقی آزادی ہے۔ یہاں تو جس دن اس پہ فردی جرم عائد ہونی تھی یہ تو عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب کوئی عدالت بلاتی تھی تو یہ بیمار ہو جاتے تھے، اس کے بیماری کا سرٹیفکیٹ ان کو پیش کر دیتے تھے عدالت کے اندر، اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور اس کے بیٹے کو بھی بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ۔ تو برطانوی عدالت میں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق عدالتیں نہیں چلتی، نہ ہی ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے آتے ہیں۔ تو انہوں نے شہباز شریف کو اور اس کے داماد کو 57,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا، اور اس کی ایک اور ویڈیو بھی ہے، وہ بھی اس کا سورس بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ ایک لائر کو وہاں پہ بٹھا کر پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ کہہ لیں اعتراف کر رہا ہے کہ میرے سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے جرمانہ کر دیا اور 23 دسمبر تک کی ڈیٹ ہے کہ مزید اگر کچھ صفائی میں کچھ کہہ سکتے ہو تو کہہ دو، ورنہ بس آپ کو جو ہے نا اس کو سزا سنائی جائے گی۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی، نہ تو یہ پاکستان کی عدالتوں میں کوئی صفائیاں پیش کر سکتے ہیں، نہ برطانیہ کی عدالتوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، سیسیلین مافیا ہے، اس لیے کہا گیا تھا عدالتوں کے معزز ججز نے کہ یہ سیسیلین مافیاز ہیں، سیٹلمنٹ کرتے ہیں، معاملات کو جو ہے نا چلاتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یوٹیوب چینل ایکسپلور نیوز دیکھتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔